प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी वफाकी हुकूमत इस वक्त लंदन में बराजमान है। मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म इस वक्त चल रहे हैं, 2 वज़ीर ख़ारजा हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हर फॉरेन में एक मिनिस्टर जो है वो लंदन में बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो है ही नहीं, वो एक्टिंग चल रहा है। और पंजाब का गवर्नर है ही नहीं, पंजाब में काबीना मौजूद नहीं है और जाली वज़ीर आला एक मौजूद है। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत संजीदा क्राइसिस है गवर्नेंस का, सियासत का। और इन हालात में जो हमारी इस वक्त एक बहुत संजीदा क्राइसिस है गवर्नेंस का, सियासत का। और इन हालात में जो हमारी इस वक्त मईशत है उसके ऊपर कोई फैसला मुमकिन ही नहीं है। आप देखिए कि पिछले 5-6 दिनों में डॉलर तकरीबन जो है 9 दिनों में डॉलर जो है वो 15 रुपये गिर चुका है, बढ़ चुका है रुपये के मुकाबले में। रुपये की कीमत में 15 रुपये जो है डॉलर के मुकाबले में कमी आई है। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 3500 पॉइंट जो है वो गिर गई है। इस वक्त जो अगर सऊदी अरेबिया में ये गए थे, इनका ख्याल था कि पता नहीं हमें वहाँ से कितना पैसा मिल जाएगा, यूएई से कितना पैसा मिल जाएगा। और फिर अमेरिका की खुशामद जितनी ये कर रहे थे कि इनका ख्याल था कि पता नहीं IMF से हमें क्या हो जाएगा। दुनिया आवाम को देख के चलती है, दुनिया सिर्फ चंद खवास के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाती। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो पाकिस्तान के अवाम एक बगावत कर चुके हैं इस जाली इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, ये तमाम जो ममालिक थे वो रुक गए। ये हमेशा पाकिस्तान के पीछे खड़े होते थे। जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो हम उस वक्त दिवालिया होने वाले थे। हमारे पास चूँकि जो नून लीग इकॉनमी छोड़ के गई थी, हमारे पास तो जो इम्पोर्ट कवर था वो सिर्फ 3 हफ्तों का था। लेकिन इमरान खान जब निकले हैं, वो सऊदी अरेबिया गए हैं, UAE गए हैं, हर जगह के ऊपर हमें जो है, और चाइना ने, इन तमाम ममालिक ने हमें फौरी तौर के ऊपर सपोर्ट की। इन्होंने आते ही पहले महीने में $5 अरब हमारा फॉरेन रिजर्व निकल गया। फिर इन्होंने आते ही जो लोड शेडिंग, अभी LNG के महंगे तरीन सौदे इन्होंने LNG के आके कर लिए। और इस वक्त पहले तो इन्होंने, आप देखिए कि अभी पाकिस्तान के जो इस वक्त क्राइसिस है, हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त ये है, हमारा फॉरेन रिजर्व नहीं है और हमारा डॉलर जो है वो मुसलसल अप्रिशिएट कर रहा है। उसको किसने डील करना है? उसको स्टेट बैंक के गवर्नर ने डील करना है। गवर्नर स्टेट बैंक है ही नहीं। हमारा लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है, बिजली, तेल, ये सारे मामला जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एनर्जी मिनिस्टर ही कोई नहीं है। हमारे पास पंजाब का सूबा, जिसकी तकरीबन आप समझिए कि 66% आबादी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसकी हुकूमत ही नहीं है। और उसकी वजह से हमारी खरीफ की जो फसलें हैं उनमें पानी इस वक्त नहीं मुयस्सर, और हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का जो बहरान है वो हमारे सामने है। और 700 रुपया तो DAP की जो बोरी है वो 500 से 700 रुपया जो है वो इस चंद हफ्तों में जो है वो बढ़ा दी गई। हम जो एक बिल्कुल मईशत को, पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं था इस वक्त। पाकिस्तान में जो मामलात थे वो काबू में आ रहे थे, चीज़ें बेहतर हो रही थी। कोरोना जैसे क्राइसिस से इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को बाहर निकाला। हमने पाकिस्तान की मईशत का जो एक बिल्कुल बहरान था उससे पाकिस्तान को बाहर निकाला और एक स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक साजिश के नतीजे में अमेरिका के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दी गई। और अब हमें यूं डर ये है कि ये जितने इनकॉम्पिटेंट, जितने बड़े डाकू हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये पाकिस्तान को श्रीलंका बना के छोड़ेंगे। गैर संजीदगी का आलम यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। ये इंतखाबात का फैसला करने पूरी काबीना, वज़ीर आज़म MKM के अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो वहाँ पे सेंट्रल कमेटी को, वहाँ पे रब्ता कमेटी को बुलाया करता था लंदन में
یہ نیا الطاف حسین پیدا ہوا ہے، اس نے وزیر اعظم اور کابینہ کو ہی وہاں بلا لیا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ لندن میں۔ اب اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک انتظامی بحران پیدا ہو چکا ہے، ایک سیاسی بحران تو تھا ہی۔ اچھا، اب اس کو ڈیل وہ کس طرح کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ سنجیدہ فیصلے لیے جائیں اور ملک میں عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ آج آپ نے دیکھا سیالکوٹ میں کیا ہوا۔ آپ کبھی جلسوں کو، جلوسوں کو آپ اس طرح سے روک سکتے ہیں؟ آج انہوں نے سیالکوٹ کا ایک جلسہ روکا ہے، الحمدللہ آج پاکستان کے ہر شہر میں جلسہ ہو رہا ہے۔ آج انہوں نے ایک عثمان ڈار، عمر ڈار اور ہماری جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو اریسٹ کیا ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں کارکن جو ہیں آج ان کی حمایت میں سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ آپ اس طرح نہیں روک سکتے۔ 12 کروڑ پاکستان میں لوگوں کے پاس موبائل فون ہے۔ یہ کوئی وہ زمانہ تو نہیں رہا کہ ہم فلانے صحافی کو وزیر، کل بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے ایک صحافی کو اپنا وزیر بنا دیا کہ ہم 5، 7، 10 صحافیوں کو اپنا وزیر بنا لیں گے۔ 6، 7 ان کے اس وقت کنسلٹنٹ صحافی کام کر رہے ہیں جو تنخواہ نہیں لے رہے، لیکن سرکاری تنخواہ مطلب کاغذوں میں نہیں لے رہے، ویسے تو بہت کچھ لے رہے ہیں، عمروں کے اوپر بھی جو ابھی جو گئے تھے، ان سب کو انہوں نے اپنا کنسلٹنٹ بنا دیا اور ان کا خیال ہے یہ 8-10 صحافیوں کے ساتھ ہم پاکستان کی رائے عامہ بدل دیں گے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ 1-2 چینلز کے ساتھ ہم مل یہ مالکان کے ساتھ سازش کر کے ہم رائے عامہ بدل دیں گے، یہ تو نہیں ہونا۔ پاکستان اس وقت پاکستان کی 20 کروڑ کی جو عوام ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ پاکستان کو ایک غیر ملکی خواہش کے اوپر جو حکومت امپوز کی گئی ہے اس سے چھڑانے کی جو کوشش اور صحیح عمران خان کر رہے ہیں، پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور یہ جو جلسے روکنے والا معاملہ ہے یا یہ کہ لوگوں کو گرفتار کر لیں گے، یہ کامیاب نہیں ہونا۔ اور اتنی بھونڈی باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے یہ جلسہ گاہ جو ہے اس کو بدل دیا کہ وہ جو پریبسٹیرین چرچ ہے اس کی ملکیت تھی۔ اب یہ شنیلا روت ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، ہماری MNA ہیں، ہمارے کرسچن کمیونٹی کی پاکستان کی لیڈر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا پھر یہ مطالبہ ہے کہ نون لیگ کے لیڈر بشمول رانا ثناء اللہ، جنہوں نے پریبسٹیرین چرچ کی زمینوں پہ قبضے کر کے وہاں پہ جگہ پہ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی، آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیا ہے؟ آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی ساری پریبسٹیرین چرچ کی زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ آپ اگر اتنے بڑے اور پھر یہ جو یہ سارے کا سارا جو رانا ثناء اللہ کے دور میں جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مظالم ہوئے، جو فیصلہ آباد میں انہوں نے لوگوں کو گھروں سے نکال کے وہاں پہ جو ہے وہ مارا گیا، لاہور میں جو کرسچن کمیونٹی کے اوپر جس طریقے سے جو انہوں نے کروایا اور یہ ان لوگوں کو زندہ جلایا گیا، یہ رانا ثناء اللہ کے دور میں جو تھا جب یہ پنجاب میں تھا وہاں پہ ہو رہا تھا۔ تو یہ ہمیں نہ سنائے کہ یہ چونکہ ہمیں بڑا احترام ہے اور اس لیے تو 4 ہفتے پہلے جو خواجہ آصف یہاں پہ جو پاکستان کا ایک نام نہاد اب ڈیفنس منسٹر ہے، جو وہ یہاں پہ جلسے کر کے گیا ہے، اس کو جو ہے آپ کیا کہیں گے؟ اب وہ ان کا نام خواجہ آصف کے بجائے خواجہ وینٹیلیٹر ہو چکا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرپوں پہ زندہ ہیں، تو اس لیے ان کو ڈرپوں پہ سارے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ کرکٹ میچز کرائے۔ اس طرح کی بے شرم حکومت کبھی زندگی میں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ یہاں پہ بیٹھ کے ایک خاتون جو زندگی میں کبھی کونسلر الیکٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے مس انفارمیشن بنا دیا ہے اور وہ اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بولتی ہے۔ میں نے اس کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ مس انفارمیشن کو چاہیے کہ اتنے غصے میں تقریریں نہ کیا کریں، جب پریس کانفرنس حوصلے سے کیا کریں، اور چونکہ آپ کی شروع سے لے کے آخر تک آپ جھوٹ ہی بول رہی ہوتی ہیں تو اس کو پہلے بیٹھ کے غور کر لیا کریں۔ پاکستان میں کسی حکومت نے آج تک اپوزیشن کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال اس طرح سے نہیں کیا۔ انہوں نے جا کے پرچے کرا دیے توہین مذہب کے، عمران خان سے لے کے شہباز گل تک اور میرے سے لے کے جو ہماری باقی ساری لیڈرشپ ہے اس کے اوپر، جو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر انہوں نے توہین مذہب کے جو ہے وہ پرچے کرائے، صرف مذہب کو استعمال کرنے کے لیے۔ اور آج پھر یہاں پہ مذہبی کارڈ کھیلا گیا اور کہا گیا جی یہ ہم کرسچن کمیونٹی کے احترام میں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان کی اتنی 3rd کلاس سیاست ہے جس کی بنیاد ہی صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپس میں لڑائیں۔ لیڈر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، یہ لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں عمران اسماعیل صاحب سے سابق گورنر سندھ یہاں آج اس سیالکوٹ میں آئے ہیں،
ان سے درخواست کروں کہ اس کو آگے مزید بات کریں. پاکستان اس وقت پورا ایک تحریک کے لیے تیار. پاکستان میں ایک ایک شخص جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے سر بقف ہے. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ چند لوگوں کو گرفتار کر کے یہ جلسوں کو بند کر کے کوئی یہ تحریک رک سکے گی، یہ تحریک نہیں رکے گی. واحد جو حل ہے آپ کے پاس، واحد سلوشن یہ ہے آپ عام انتخابات کا اعلان کریں، اس چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سے جان چھڑائیں اور ایک منصفانہ انتخابات کی طرف بڑھیں اور پاکستان کے عوام کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی حکومت خود چن سکیں. گورنر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد چودھری صاحب نے کافی تفصیلاً بات کی ہے، اس لیے میں مختصر رکھوں گا کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایڈونچر کیا گیا اور جن لوگوں نے ایڈونچر کیا وہ اب خود اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ غلط ایڈونچر ہو گیا. ٹی وی پر بیٹھ کے کل پی ایم ایل این والے یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، ہمیں تو یہ پتا تھا کہ ریزرو بہت زیادہ ہے، ہمیں تو یہ پتا تھا کہ معاشی ترقی پاکستان کر رہا ہے اور ہمیں یہ پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پیسے فنڈ آنے والا ہے، اور یہ سارا کچھ ہوا نہیں. یہ ہوا اس لیے نہیں کہ آپ نے چوروں کے حوالے حکومت کر دی، یہ ہوا اس لیے نہیں کہ یہ سارے کے سارے اس وقت جلدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایک وزیر اس وقت جلدی میں ہے کہ جلدی جلدی مال سمیٹے اور نکلے یہاں سے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری کی پوری پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آج جلسے میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ ہے پاکستان کی عوام کا، یہ جلسہ ہے سیالکوٹ کی عوام کا. اور جو چھچوری حرکت انہوں نے آج سیالکوٹ میں کی ہے، یہ میں ان کو وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ ہمارے کسی جلسے کو انہوں نے ہاتھ لگایا پھر یہ خود ذمہ دار ہوں گے. ہم اس شہر کو بھی شٹ ڈاؤن کریں گے، اس صوبے کے اندر ہر شہر کے اندر آپ کو احتجاج نظر آئے گا اور پھر آپ سے سنبھلے گا نہیں. اس وقت عمران خان انتہائی بردباری کے ساتھ اس قوم کے غصے کو کنٹرول کر کے چل رہے ہیں. عمران خان کا ایک لفظ ہو، ایک اشارہ عمران خان کا ہو تو یہاں پر آگ لگ جائے شہر کے اندر، لیکن وہ بہت بردباری کے ساتھ نہایت ایک وہ ذمہ دارانہ قیادت پرووائڈ کرتے ہوئے وہ چل رہے ہیں. اور غیر ذمہ دارانہ قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آدھی بھاگی ہوئی ہے، جنہوں نے آدھوں نے جیل جانا تھا اور جائیں گے، وہ جتنے بھی ایف آئی اے سے اپنے کیسز ڈراپ کرا لیں، انہوں نے مقدر ہے جیل جانا کیونکہ آپ نے پیسہ کھایا ہے. میں ابھی یہاں دیکھ رہا تھا ہمارے صحافی دوست کچھ پاپڑ کھا رہے تھے تو مجھے اس سے یاد آیا کہ وہ پاپڑ والے کو بھی ہم نہیں بھولے ابھی تک. ہم وہ چپڑاسی کو نہیں بھولے، مقصود چپڑاسی کو جس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے. یہ جائیں، ابھی یہ پتہ لگے گا، یہ ابھی تو پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے، تاریخیں دیکھ کے بھاگے ہیں. یہ آئیں، ان کے اوپر وہ جو کیسز ہیں وہ فریم کیے جائیں گے اور ان کے چارجز فریم ہوں گے ان کے اوپر. اور یہ باپ بیٹا جو اس وقت جعلی باپ اور جعلی بیٹا جو ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ دونوں کے دونوں جیل جائیں گے. حمزہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہوٹل میں حلف لیتے ہیں، کبھی کہاں پہ حلف لیتے ہیں. میں تو عمر چیمہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا گورنر ہاؤس باہر سڑک پہ لگا لیں، ایک ٹیبل کرسی لیں، 2 جھنڈے لیں، بیٹھ جائیں باہر کہ میں گورنر ہوں، لوگ آپ سے آ کے ملیں گے اور آپ گورنر ہیں. ابھی یہی نہیں پتہ چل رہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے اس کا مقدر کیا ہے. نہ کابینہ ہے، نہ چیف منسٹر ہے، نہ گورنر ہے، نہ کوئی گورننس ہے. آئی جی اپنی مرضی کر رہا ہے، ڈی آئی جی اپنی مرضی کر رہا ہے، ڈی سی اپنی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کی سن نہیں رہا. افراتفری کا عالم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ اس وقت سخت پچھتاوے کی حالت میں ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے اندر زبردست پھوٹ ہے. نواز شریف الیکشن کی طرف دیکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے چچا اور ان کی جو کزن ہے وہ اقتدار میں ہوں. چچا اور کزن نہیں چاہتے کہ باپ اور بیٹی اقتدار میں آئیں. ڈرامے کر کے ایک دوسرے کے سامنے جھک جھک کے ملتے ہیں، پیچھے سے یہ چھڑا یہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں. تو انشاءاللہ انہوں نے تو اپنے آپ ہی ختم ہو جانا ہے. لیکن جو عمران خان کی اب کال آنے والی ہے اسلام آباد پہنچنے کی،
خان صاحب نے اسے 20 لاکھ لوگوں کو کہا ہے وہاں اسلام آباد پہنچنے کے لیے، اس لیے کہ اس سے زیادہ شاید اسلام آباد کی سڑکوں پہ جگہ نہ ہو، لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پورا پاکستان وہاں پہنچے گا. جی جلسہ VIP جو گراؤنڈ ہے اس میں ہو رہا ہے اور تمام لوگ ظاہر ہے پورا سیالکوٹ آئے گا. میں صرف ریکویسٹ کروں گا شلیلا روت سے جو ہماری MNA ہیں اور MNA تھیں، ہم تو اب ریزائن کر چکے ہیں لیکن ہماری لیڈر ہیں، اگلی بھی MNA انشاءاللہ ہوں گی، تو آپ ذرا اس کے اوپر یہ جو کرسچن کمیونٹی کا معاملہ ہے اس کو ذرا سب سے پہلے تو میں آج سارے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج یہاں پر آپ موجود ہیں. آج جو سیالکوٹ میں ہوا اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں میڈیا ہاؤسز کو، آپ کو سب کو جو یہاں پر موجود ہیں، کہ یہ جو انہوں نے ایشو چھیڑا ہے اور یہ جو شوشہ چھوڑا ہے